शांसे बेगम अनाया के जाने का सुनकर अचानक से उदास हो गई थीं, क्योंकि वो फिर से अकेली पड़ने वाली थीं। सबाहत बेगम के कहने पर हमदानी साहब ने फिर से इसे 1 महीने के लिए रहने की इजाज़त दे दी थी, जबकि अनाया इस बात पर बहुत खुश थी, जबकि शाहज़ैब इसकी खुशी की वजह जानता था। आज अनाया अपने कमरे में मौजूद कुछ किताबें पढ़ रही थी, जब शाहज़ैब ने इसके कमरे में आने की इजाज़त ली। आ जाए शहज़ी, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही फारिग बैठी थी, सोचा किताबें पढ़ लूं, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि शाहजैब हिचकिचा रहा था कि कहाँ से बात शुरू करे। अनाया, तुम्हारी स्टडीज मुकम्मल हो चुकी है ना? अब आगे क्या करने का इरादा है? शाहजैब ने बात की शुरुआत की। फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं, बाकी जो बाबा चाहें। अनाया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, शाहज़ैब ने हाथ से माथे पर आता पसीना साफ करते हुए कहा। जी कहें अनाया, मैं जानता हूँ तुम्हारे और शहरयार के बारे में। शाहज़ैब के कहने की देर थी, अनाया को तो जैसे शौक लग गया हो। अनाया, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। मगर क्या तुम्हें इसके माजी के बारे में कुछ पता है कि वो कौन था, क्या करता था और अब क्या करता है? इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं? शाहज़ैब ने धीमे लहजे में कहा, जबकि अनाया ने नजरें झुकाए रखीं। शहजी, आपको किसने बताया शहरयार के बारे में? अनाया, ये सब छोड़ो और मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या शहरयार ने अपने माजी के बारे में तुम्हें कभी कुछ बताया? शाहज़ैब अब बहुत सीरियस हो चुका था, जबकि इस बार पसीना अनाया के माथे पर आ रहा था। जी जी, वो बहुत अच्छे हैं और मैं इनके माजी से वाकिफ हूँ, और वो मुझसे बहुत जल्द शादी का इरादा रखते हैं। अनाया ने एक ही सांस में ये अल्फाज अदा किए थे। क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? क्या वो वाकई तुम्हें लेकर सीरियस है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? और हाँ, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अनाया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि आखिर शाहजेब शहरयार को लेकर इतने सवालात क्यों कर रहा है। क्या तुम्हें मालूम है कि वो इंगेज्ड है? शाहज़ैब की बात पर अनाया उसे देखते ही रह गई। आखिर शाहज़ैब को क्या हो गया था, वो इस तरह कैसे इतनी बड़ी बात कर रहा था? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है? अनाया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने जिस दिन तुम्हें इसके साथ देखा था, उसी दिन मुझे शहरयार के माजी के बारे में सब पता चल चुका था, मगर मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। लेकिन तुम्हारे रद्दे अमल से तो साफ पता चल रहा है कि तुम्हें इसकी मंगनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा ही है? क्या इसने अब तक तुम्हें कुछ नहीं बताया? अनाया के लिए अब ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। शाहजेब, आप जाएं प्लीज, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे शहरयार पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। इससे पहले शाहजेब कुछ कहता, अनाया ने सख्त लहजे में इसे जाने का कहा, जबकि शाहज़ैब को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अनाया है। ठीक है, तुम नहीं करो भरोसा मुझ पर, लेकिन मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहता, इसलिए अनाया, जो भी फैसला करना हो सोच समझ कर करना, और मैं हमेशा हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर वाकई शहरयार तुमसे शादी का इरादा रखता है तो कहो इसको कि वो रिश्ता भेजे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं खुद चाचू से तुम्हारी और शहरयार की बात करूंगा। अनाया इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। शाहजैब अपनी बात मुकम्मल करके वहां से चला गया था, जबकि अनाया को अब शक हो रहा था, क्या वाकई शहजी ने जो कुछ कहा है वो सच है? क्योंकि वो शहजी को बचपन से बहुत अच्छी तरह जानती थी। शहजी ने कभी इससे झूठ नहीं बोला था, सिर्फ वही था जो हर बात में अनाया का साथ देता था, वही अनाया का बेहतरीन दोस्त था। मगर दूसरी तरफ उसका प्यार था, जिस पर इसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अगर वाकई ये सच है तो शहरयार, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसने शहरयार को मैसेज किया, वो इससे मिलना चाहती थी। इस बार वो इससे हर सच जानने का इरादा रखती थी। मोम, आप ठीक तो है ना? ये सब क्या कही जा रहे हैं आपको? क्या आपने नहीं सुना मैं अभी शादी नहीं करना चाहता? शहरयार मुसलसल गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। वो कान पर फोन लगाए चीख चीख कर बातें कर रहा था। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ ही दिनों में आलिया वापस आ रही है, फिर अगले महीने हम तुम दोनों की शादी कर देंगे, और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था ना। शहरयार गुस्से से पागल हो रहा था। इसने टेबल पर पड़ी हर चीज नीचे फेंक दी थी, जबकि कॉल वो काट चुका था। मगर अनाया का मैसेज देखकर इसने शाम ही अनाया से मिलने का फैसला किया।
وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی گھر کے پیچھے کھڑا انایا کا انتظار کر رہا تھا۔ انایا گیٹ سے باہر آ کر گاڑی کی طرف آتی نظر آئی۔ بنا کچھ کہے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ شہریار نے انایا کا اداس چہرہ دیکھ کر پیار سے پوچھا، جبکہ انایا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا تو میری جان ناراض ہے مجھ سے؟ اس بار بھی انایا نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہریار اس بار اسے کچھ الگ طرح سے منانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے گاڑی اس نے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑ لی تھی، جبکہ انایا پہلی بار اس سنسان جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ سمندر کے قریب ہی تھی مگر کافی سنسان رہتی تھی۔ شہریار نے گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر انایا کی طرف کا دروازہ کھولنے لگا، جبکہ انایا بھی اب گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ شہریار نے اپارٹمنٹ کی چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ چلو جان، اندر سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ انایا بنا کچھ کہے اندر چلی گئی، جبکہ شہریار بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ اندر سے بہت حسین بنا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ اپارٹمنٹ چھوٹا مگر کافی خوبصورت تھا۔ مین گیٹ سے اندر گاڑی پارک کرنے کی جگہ تھی، پھر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ سامنے گیٹ بنا ہوا تھا جہاں سے اندر کا راستہ تھا۔ اندر آتے ہی ایک بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا جو بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اوپن کچن تھا، پھر اندر دو کمرے تھے جن میں سے ایک میں جم کا سامان تھا اور دوسرے میں بڑے بڑے اسپیکر رکھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی سیڑھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈرائنگ روم سے پہلے ہی ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی جو اوپر کو جاتی تھی۔ اوپر ایک بہت بڑا کمرہ بنا ہوا تھا، شاید وہی شہریار کا ذاتی کمرہ تھا۔ شہریار اسے اپنے روم میں لے گیا۔ یار یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا واقعی اس نے ایسا کہا؟ اسے میرے لاکٹ سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ زین نے جب آج صبح والا سین ارحم کو بتایا تو اسے بھی بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے ہانیہ کو کہہ دیا کہ ارحم جان تو دے دے گا مگر لاکٹ کبھی نہیں اتارے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زین کی بات پر ارحم فخر میں آنے لگا تھا۔ اتنے میں ہمدانی صاحب پیشنٹ روم سے باہر آئے اور واپسی جانے کا کہنے لگے۔ ارحم بھی واپس جانے لگا تھا، اس لیے دونوں ہی ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر آ گئے، جبکہ سامنے سے بیا آ رہی تھی۔ جبھی ہمدانی صاحب کو کچھ یاد آیا۔ ارحم بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ شکر اللہ کا جو تم اس رات وہیں تھے، ورنہ بیا اکیلے کیا کرتی۔ صفدر صاحب نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بیا ارحم کو گھور کر اور پھر اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں اب بھی شرارتیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ارحم کو یہ تو پتا تھا کہ بیا کبھی بھی ہمدانی صاحب کو لڑکوں والی بات نہیں بتائے گی، بس اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ارے اس میں شکریہ کی کیا بات انکل، یہ تو میرا فرض تھا، اور یہ واقعی اچھا ہو گیا، ورنہ نہ جانے وہ لڑکے بیا کے ساتھ کیا کرتے۔ بیا نے ارحم کی بات پر اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ کیونکہ ہمدانی صاحب اس بات سے انجان تھے، اس لیے حیرانگی سے بیا کو دیکھنے لگے، جبکہ ارحم نے بیا کو دیکھ کر یک طرفہ مسکراہٹ پاس کی۔ لڑکے؟ کون سے لڑکے اور کیا کرنے والے تھے وہ؟ انکل آپ کو نہیں پتا؟ اس رات کچھ آوارہ لڑکے بار بار بیا کو چھیڑ رہے تھے، مگر میں نے وقت پر آ کر ان لڑکوں کی خوب کوٹائی کی تھی۔ ارحم کی بات پر وہ بہت حیران ہوئے تھے، مگر ارحم انہیں اور بھی زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ دوبارہ اسے ارحم کا شکریہ ادا کر کے ایک نظر بیا پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے تھے تم میرے بابا سے؟ بیا نے غرانے والے انداز میں دو قدم آگے آ کر کہا، جبکہ ارحم اس کے یوں اچانک آگے آنے سے پیچھے کی طرف ہوا تھا۔ جھوٹ تو نہیں بولا تھا، اور ویسے بھی اگر میں نہ ہوتا تو وہ لڑکے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے۔ بیا نے ارحم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں بگاڑ تو کچھ نہیں پاتے، بس تمہارے دونوں گردے نکال کر بڑی آسانی سے بیچ چکے ہوتے۔ ارحم نے ایک طرفہ مسکراتے ہوئے پھر سے اسے تنگ کیا اور پارکنگ کی طرف چلا گیا، جبکہ بیا غصہ کنٹرول کرتے رہ گئی۔ عجیب بندر کہیں کا۔ صوبیہ بیگم کو آج 3 دن ہو چکے تھے، مگر طبیعت اب سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑی جا رہی تھی، اس لیے صباحت بیگم اور ہانیہ ان کے پاس ہی تھے، اور اسی وجہ سے بیا کئی دنوں سے یونی نہیں گئی تھی، کیونکہ گھر پر ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہمدانی صاحب تو آفس میں ہوتے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اب مزید انہیں دوائیاں لینے سے ان کی صحت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ان کا جسم اب کسی بھی قسم کی میڈیسن یا ڈرپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔
مطلب صاف تھا کہ انہیں اب صرف دعا کی ضرورت تھی، جبکہ ابھی کچھ ہی دنوں میں ان کے لاسٹ سیمسٹر شروع ہونے والے تھے۔ موم بھائی میری انگیجمنٹ میں بھی نہیں آئے تھے، اور اب جب نکاح کے دن قریب ہیں، کیا وہ سب ابھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے؟ زین نے آمنہ بیگم سے چہرے پر اداسی لائے پوچھا۔ بیٹا تمہیں پتا تو ہے وہ کبھی بھی اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ زین سمجھ سکتا تھا آخر یہ بات صرف زین اور آمنہ بیگم ہی تو جانتے تھے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں جب زین کا موبائل رنگ کیا۔ زین امی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ آپ کو اور آنٹی کو بلا رہی ہیں، پلیز جلدی آ جائے۔ زین ابھی ہسپتال جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب ہانیہ کا میسج آیا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر آمنہ بیگم کو ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچ کر وہاں کے حالات سمجھ چکا تھا۔ وہ لوگ پیشنٹ روم میں گئے، وہاں اس وقت ہانیہ، بیا ہمدانی صاحب، صباحت بیگم موجود تھے۔ آمنہ بیگم صوبیہ کے پاس گئیں۔ صوبیہ نے اشارہ سے ہانیہ کو باہر جانے کا کہا۔ بیا ہانیہ کو لے کر باہر چلے گئی۔ ہانیہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ صباحت آپا مجھ سے وعدہ کریں، میرے بات آپ میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے۔ صفدر بھائی اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آپ دونوں کبھی میری بیٹی کو میری کمی نہ محسوس ہونے دینا۔ صوبیہ رو رہی تھی، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ صوبیہ بیگم اور بیا کی فیملی کے علاوہ ہانیہ کا کوئی نہیں تھا۔ صوبیہ ایسی باتیں مت کرو، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہانیہ صرف تمہاری نہیں بلکہ ہماری بھی بیٹی ہے، اور ابھی تو تمہیں ہانیہ کی شادی بھی دیکھنی ہے۔ صباحت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ ہمدانی صاحب بھی اپنی منہ بولی بہن کی یہ حالت دیکھ کر مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ آمنہ آپا، میری بچی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نادان سمجھ کر معاف کر دینا۔ وہ بھلے میری سگی اولاد نہیں ہے، مگر میرے لیے سگی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ میری ایک بات مانیں گی؟ ایک ہاتھ صباحت بیگم جبکہ دوسرا ہاتھ آمنہ بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ صوبیہ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ میری بھی بیٹی ہے، اور میں ضرور مانوں گی تمہاری بات۔ آمنہ آپا میری ایک آخری خواہش ہے، آپ زین اور ہانیہ کا نکاح ابھی میرے سامنے پڑھوا دیں، پھر جیسے چاہیں اسے رخصت کر کر لے جائیے گا۔ سبھی یہ بات سن کر جہاں حیران وہاں کافی دکھی بھی ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ان کی آخری خواہش تھی۔ واقعی میں ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ آمنہ بیگم نے حامی بھری اور زین کو مولوی صاحب کو بلوانے بھیجا۔ زین روم سے باہر نکلا تو ہانیہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ زین ان کے پاس گیا اور بیا سے مخاطب ہوا۔ انابیہ تم ہانیہ کو سنبھالو، اسے پانی پلاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے، میں مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ ہانیہ حیران تھی کہ یوں اچانک سے نکاح۔ اوف ارحم بس کر دے، مت کر سوار اس کھڑوس لڑکی کو اپنے دماغ پر۔ ارحم کو کب سے بیٹھا دیکھ کر بیا کے بارے میں سوچی جا رہا تھا، کبھی اس کی باتیں یاد کر کے مسکراتا تو کبھی اس سے ملی عزت پر منہ بسور لیتا۔ اچانک بیزار ہو کر خود سے کہنے لگا۔ ابھی وہ خود کلامی کرنے میں مصروف تھا جب زین کی کال آئی۔ ارحم سن، ہاسپٹل پہنچ 10 منٹ کے اندر، بعد میں نہ کہنا کہ نکاح کر لیا اور بتایا بھی نہیں۔ تیرا نکاح وہ یوں اچانک؟ ارحم حیران ہوا۔ ہاں یار، ہانیہ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو جلدی پہنچ، اوکے بائے۔ ارحم وقت ضائع کیے بنا چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے عنایہ کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور سامنے سے پردہ ہٹانے لگا۔ پردہ ہٹانے کے بعد سامنے ایک بہت بڑی بالکنی بنی ہوئی تھی، جس سے نیچے روڈ کا اور سامنے سمندر کا منظر بآسانی نظر آ رہا تھا۔ شہریار آپ نے اب تک مجھ سے کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ عنایہ کے روڈ لہجے سے شہریار سمجھ چکا تھا عنایہ ناراض نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہی ہے۔ کیا مطلب جان؟ مجھے جان مت کہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں، کیا آپ انگیجڈ ہیں؟ اگر ہاں تو آخر کب سے؟ شہریار کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ دیکھو جان، میں یہ تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ بس کر دیں شہریار، آپ نے نہ جانے کتنے جھوٹ کہے ہیں مجھ سے۔ جب آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، میرا بننا ہی نہیں تھا، تو آپ کیوں آئے اتنے قریب؟ آخر میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ آخر یہ سزا ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ عنایہ اب سخت لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ آنسو پھر سے آنکھوں میں آ چکے تھے۔ شہریار کو حیرت اس بات کی تھی کہ فریحہ کو وہ اچھی طرح دھمکا چکا تھا، اور فریحہ اب اس شہر میں تھی بھی نہیں، تو آخر یہ سب عنایہ کو کیسے پتہ چلا؟
انایا میں آج ہی موم سے بات کرتا ہوں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں عالیہ میں، اور وہ صرف میری کزن ہے اور کچھ نہیں۔ یہ منگنی میں نے موم کے کہنے پر کی تھی، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا، میں یہ انگیجمنٹ ختم کر دوں گا۔ ٹرسٹ می انایا، ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ پلیز شہریار، آپ مجھ سے مزید جھوٹ مت بولیں، اور منگنی کوئی بچوں کا کھیل نہیں جو آپ کہیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ شہریار نے انایا کا ہاتھ تھاما۔ انایا میری جان، پلیز آخری بار میری بات مان لو، بھروسہ کر لو مجھ پر۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم ہر مشکل میں میرا ساتھ دو گی، تو پلیز مجھے اس طرح تنہا نہ چھوڑو۔ میں بہت جلد گھر والوں کو راضی کر لوں گا۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بنا، مر جاؤں گا۔ تم بھی تو میرا ساتھ چاہتی ہو نا جان۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ آج پہلی بار وہ اس کے اتنا قریب تھا۔ شہریار، میں 1 مہینے بعد واپس جا رہی ہوں۔ ڈونٹ وری، 1 ہفتے کے اندر اندر میں یہ سب ٹھیک کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ انایا یوں اچانک اس کے سر رکھ کر لیٹ جانے سے گھبرا گئی تھی۔ شہریار نے انایا کا ایک ہاتھ اپنے بالوں پر پھیرا۔ میں کس طرح سے، کس امید پر بھروسہ کر لوں آپ پر شہریار؟ میں کل تمہیں اپنی موم سے ملواؤں گا، تیار رہنا۔ شہریار کے کہنے کی دیر تھی، انایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور کس حیثیت سے ملوں گی میں ان سے؟ کیا سوچیں گی وہ میرے بارے میں؟ انایا نے فکرمندانہ انداز میں پوچھا۔ میری ہونے والی بیوی کی حیثیت سے ملو گی تم ان سے؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، انایا اس سے راضی ہو گئی تھی۔ آخر کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے، نہ جانا کیوں اسے اس شخص کی ہر بات پر یقین ہو جاتا تھا۔ شاید وہ بہت خوش قسمت شخص تھا جو انایا جیسی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ او کم آن موم، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے ایک بار مل کر تو دیکھیں۔ شہریار مسلسل نورین بیگم کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، آج شام اسے گھر لے کر آ جاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں اپنے خاندان کی لڑکی چھوڑ کر کون سی حجاب زادی پسند آ گئی تمہیں۔ شہریار نے ان کی ہر بات کو اگنور کیا۔ وہ تو بس اس بات پر خوش تھا کہ اس کی موم نے انایا سے ملنے کی حامی بھر ہی لی تھی، مگر اس بات سے دونوں انجان تھے کہ ان کی باتیں کوئی تیسرا بھی سن چکا ہے۔ شہریار اب واپس سے اپنے ڈیڈ کے گھر چلا گیا تھا، اور نسرین بیگم ان سوچوں میں پڑ گئی تھی کہ کس طرح وہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی جان چھڑائیں گی۔ واٹ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ شہری میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عالیہ جو اس وقت چپس کھانے میں مصروف تھی، سمرین بیگم کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے چپس کا باؤل چھوٹ گیا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم یہی پاکستان میں رہتی اور شہریار کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں۔ سمرین بیگم شہریار اور نورین کی باتیں سن کر پہلی فرصت میں عالیہ کو کال کر کے یہ سب بتا چکی تھی۔ موم، اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تم ہر حال میں 1-2 دن میں پاکستان واپس آؤ۔ میں تمہارے پاپا اور تمہارے تایا سے شادی کی بات کرتی ہوں، اور رہی بات نورین کی، تو نورین آپا خود تمہاری اور شہریار کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتی ہیں۔ اوکے موم، میں کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہوں، اور پلیز یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ عالیہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ بھی کر کے اس کو شہریار کو اپنی طرف مائل کرنا ہوگا، ورنہ اتنے سالوں کی محنت ایک پل میں ضائع ہو جائے گی۔ ہانیہ ولید ولد سید ولید شیخ، آپ کا نکاح زین احمد ولد محمد شاکر احمد سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ہانیہ سے پوچھا۔ سب خاموش کھڑے تھے، جبکہ ہانیہ کے اب بھی آنسو نکل رہے تھے۔ قبول ہے، ہانی نے دھیمی سی آواز میں کہا، جبکہ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ اس بار ہانیہ نے نظر اٹھا کر صوبیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ آنکھیں ان کی بھی نم تھیں۔ جی قبول ہے۔ زین کے بعد ہانیہ بھی نکاح نامے پر سائن کر چکی تھی۔ اس وقت سب مسکرا رہے تھے۔ ارحم اور حمدانی صاحب نے زین کو مبارکباد دی، جبکہ کچھ اور بھی لوگ تھے جو گواہان کے طور پر آئے تھے۔ سب نے زین کو مبارکباد دی۔ صباحت بیگم اور آمنہ بیگم نے ہانیہ کو پیار سے گلے لگایا، دعائیں دی۔ بیا نے بھی اس کو مبارکباد دی۔ ہانیہ صوبیہ بیگم کے پاس جا بیٹھی اور گلے لگ گئی۔ وہ دونوں رو رہی تھیں۔ آخر کس حالات میں ہانیہ کا نکاح ہوا تھا، کس حالت میں صوبیہ بیگم بیڈ پر پڑی ہوئی تھیں۔ اب سب مرد باہر جا چکے تھے، جبکہ ارحم کی نظر بیا پر ہی تھی۔
وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح اسے بیا سے بات کرنے کا موقع ملے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہانیہ بیا کے گھر پر تھی۔ صباحت بیگم نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا تھا، اس لیے وہ نکاح کے فوراً بعد بیا کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ بیا نے اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر سلا دیا تھا، مگر وہ یہ کہاں جانتی تھی یہ ملاقات اس کی صوبیہ بیگم سے آخری ملاقات ہوگی۔ ہانیہ اٹھو پلیز، بیا کی آواز پر ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ صبح کا وقت تھا جب بیا آنکھوں میں آنسو لیے ہانیہ کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا بیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بیا بنا جواب دیے ہانیہ کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ بیا پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے، امی تو ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ وہ صوبیہ آنٹی، بس اتنا ہی کہہ پائی تھی جب ہانیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو مجھے امی کے پاس لے کر چلو، انہیں کیا ہوا ہے؟ ہانیہ صوبیہ آنٹی اب نہیں رہی۔ ہانیہ کا دماغ سن ہو چکا تھا، اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر چکی تھی۔ ہانیہ ہانیہ آنکھیں کھولو۔ بیا نے زین کو کال کی کیونکہ زین ہی تھا جو اسے سنبھال سکتا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، ایک وہی تھا جس کی ہانیہ کو ضرورت تھی۔ شہریار، میں نے صرف اس سے ملنے کی حامی بھری تھی، میں نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گی۔ صرف 10 منٹ کی ملاقات کرا کر شہریار عنایہ کو واپس گھر چھوڑ آیا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد فیصلہ ہو جائے۔ موم، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ محبت ہے میری، نورین بیگم نے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ صرف تمہاری محبت ہو سکتی ہے، مگر اس گھر کی بہو صرف عالیہ ہی بنے گی، اور یہ محبت پیار کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد تم بہت آسانی سے اسے بھول جاؤ گے، اور آج کے بعد تم اس لڑکی کا نام بھی نہیں لوگے، خاص طور پر اس گھر میں تو بالکل بھی نہیں۔ نورین بیگم ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ او ہو موم، مجھے آئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور آپ ابھی سے مجھے لیسنز دینے بیٹھ گئی ہیں۔ پہلے مجھے جاننے تو دیں کہ آخر کون ہے وہ لڑکی۔ عالیہ سمرین بیگم کی باتوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ تمہیں سمجھا رہی ہوں، جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس پر نظر رکھو، پتہ لگاؤ کون ہے وہ لڑکی، ہمیں ہر حال میں اسے راستے سے ہٹانا ہوگا، کوئی سازش کرنی ہوگی جس سے شہریار اس لڑکی سے دور ہو جائے۔ موم، وہ شہریار ہے، وہ کبھی بھی اس لڑکی کو خود سے نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ لڑکی ہی اسے چھوڑ دے تو؟ ابھی وہ دونوں ماں بیٹی اپنی باتوں میں مصروف تھیں، جبھی نورین بیگم کمرے میں آئیں، کیونکہ ملازم نے انہیں عالیہ کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ کیا مطلب ہے خالہ؟ وہ شہریار کو بھلا کیوں چھوڑے گی؟ اسے تو اچھا خاصا ہینڈسم امیر دولت مند نوجوان مل گیا، اس کی تو لاٹری نکل آئی۔ عالیہ نے حیرانی سے منہ بسورے کہا، میں کچھ دیر پہلے ہی اس لڑکی سے ملی ہوں، جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ حجاب تو نہیں کرتی، مگر وہ کافی اسلامی ٹائپ، سیدھی سادی، با ادب اور مشرقی لڑکی لگتی ہے۔ نورین بیگم نے سمرین بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سمرین بیگم کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ او ہو خالہ، بس کریں، آپ مسئلے کا حل بتانے کی بجائے اس کی تعریف پہ تعریف کر رہی ہیں، عالیہ نے چیخ کر کہا، جبکہ نورین بیگم اس کی بات پر مسکرانے لگیں۔ پہلے پوری بات تو سنو۔ دیکھو، جیسا کہ وہ ایک مشرقی لڑکی ہے اور ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایسی لڑکی کے لیے اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے۔ مطلب ہم اس کے ساتھ کچھ ایسا کریں گے کہ وہ خود ہی شہریار کو چھوڑ دے اور شہریار سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اور رہی بات شہریار کی، تو یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا، تھوڑا غلط ضرور مگر بہت اہم ہے۔ ان کی بات پر سمرین مسکرائی تھیں۔ کیسا کام؟ عالیہ نے آئی برو کا زاویہ بناتے ہوئے پوچھا۔ نورین بیگم نے دونوں کو اپنا پلان بتا دیا تھا، جس کو سن کر عالیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس پلان پر عمل کرتے ہی عالیہ شہریار کے کچھ دوستوں کو اور اپنی دوستوں کو کال کرنے چلی گئی تھی۔ نہ جانے اس بار عنایہ اور شہریار کے رشتے میں کس طرح کے مسائل آنے والے تھے۔ ان کا رشتہ بہت کمزور ہونے والا ہے۔ شہریار، میں جانتی ہوں کہ تمہیں کوئی اور پسند ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ خالہ اس کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ دراصل میں بھی اب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس منگنی کے چکر میں ہماری اتنی اچھی فرینڈ شپ خراب ہو گئی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں خالہ سے خود بات کروں گی تمہارے اور عنایہ کے بارے میں۔ شہریار کو عالیہ کی بات پر بہت حیرت ہوئی تھی کہ آخر وہ اتنا کیسے بدل گئی۔ جہاں حیرت ہوئی وہاں وہ خوش بھی تھا کہ اب سب ٹھیک ہونے لگا ہے۔ شہریار، کیا تم مجھے عنایہ سے ملواؤ گے؟
दरअसल मैं यहाँ जब से आई हूँ बहुत बोर हो रही हूँ। याद है तुम्हें जब भी मैं पहले यहाँ आया करती थी तो तुम मुझे पार्टी दिया करते थे, राइट ना? मगर इस बार मैं तुम्हें पार्टी दूंगी और पार्टी के फौरन बाद मैं डैड और तुम्हारे डैड से अपनी और तुम्हारी मंगनी खत्म करने की बात करूंगी और फिर अनाया के बारे में उन्हें बताऊंगी। वो मान जाएंगे। आलिया ने एक्साइटेड होकर इसे बताया, जबकि शहरयार समझा था कि वाकई वो भी मंगनी खत्म करना चाहती है। चलो ठीक है, थैंक्स यार, तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरी। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आलिया इस बात पर बहुत खुश थी कि शहरयार कितनी आसानी से इस पर एतबार कर गया। अच्छा शहरी, प्लीज मुझे अनाया से मिलवाओ ना। कल हमारी पार्टी है, मैं चाहती हूँ अनाया भी पार्टी में आए। आलिया सॉरी बट इसे ऐसी पार्टीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। शहरयार खुद भी नहीं चाहता था कि अनाया पार्टी में जाए, क्योंकि वहां लड़के भी होंगे और ऐसे माहौल में वो अनाया को कभी भी साथ नहीं लेके जा सकता था। ओ गॉड शहरी प्लीज, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी एक विश भी पूरी नहीं कर सकते। दिखाओ, मैं खुद अनाया से बात करती हूँ एंड आई प्रोमिस वहां कोई भी लड़का उसे कुछ नहीं कहेगा। आलिया ने शहरयार के हाथ से मोबाइल लिया, फेस लॉक इन किया और कॉन्टैक्ट में अनाया का नाम ढूंढने लगी। ओह माई लाइफ लाइन, ग्रेट। आलिया समझ गई थी अनाया का यही नंबर है। इसने कॉल मिलाई, अनाया ने रिसीव की। हाय अनाया, मैं शहरयार की मंगेतर, ओ आई मीन इसकी कज़न बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? अनाया एक पल के लिए गुमसुम सी हो गई थी कि शहरयार का मोबाइल इसके पास क्या कर रहा है और वो पाकिस्तान कब आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, और आप? मैं भी ठीक। शहरयार ने मेरे बारे में तो बताया ही होगा कि मैं इसकी कज़न प्लस बेस्ट फ्रेंड प्लस मंगेतर हूँ। आई मीन कल तक की मंगेतर। आगे वो कुछ कहती शहरयार ने मोबाइल छीन लिया और आंखें दिखाने लगा। अरे शहरी प्लीज, कम ऑन मोबाइल दो। अब पक्का कुछ गलत नहीं कहूंगी, गलती से मुंह से निकल गया। आलिया ने शहरयार से मोबाइल छीना। सॉरी अनाया, वो बस ये कहना था कि कल शाम तुम पार्टी में आ रही हो ना? देखो तुम्हें लाजमी आना है। वो क्या है ना, मैं और शहरयार मंगनी खत्म करने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं और शहरयार तुम्हें लाने के लिए बिल्कुल भी नहीं राजी। मगर प्लीज तुम लाजमी आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आखिर तुम शहरी की होने वाली वाइफ हो। अनाया को इसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, जबकि जहां शहरयार होने वाली वाइफ सुनकर मुस्कुराया था, वहीं आलिया अंदर ही अंदर जल रही थी। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी, जबकि शहरयार इसे थैंक्स कहकर बाहर चला गया था। बाहर जाते ही उसने अनाया को कॉल करके सब कुछ बताया, जबकि अनाया को भी इस बात की बहुत हैरत थी कि कोई लड़की अपनी मंगनी खत्म होने पर पार्टी कैसे रख सकती है। ये सब इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा उसे पता नहीं था। उसने जाने की हामी भर ली थी। सोबिया के इंतकाल को 2 हफ्ते हो चुके थे। आमना बेगम ने कहा था कि पेपर्स के बाद वो हानिया को रुखसत करने आएंगी। इन चारों के पेपर्स शुरू हो चुके थे। जहां अरहम के दिल में बिया के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था, वहीं बिया के दिल में अरहम को लेकर किसी किस्म का शक पैदा हो रहा था। वो सफदर साहब के करीब होता जा रहा था। सफदर साहब को वो बहुत पसंद था। उसका रवैया बिया से अब काफी ठीक हो गया था। शायद वो नहीं चाहता था कि इसके और बिया के दरमियान किसी भी बात को लेकर बहस हो। इन 2 हफ्तों में उसने बिया से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर बिया शायद इसके इरादे समझ चुकी थी, इसलिए उसका मौका नाकाम बना देती थी। उनका आखिरी पेपर था, यानी आज आखिरी मौका था बिया से बात करने का, जो कि अरहम ठान चुका था किसी भी हाल में आज वो बिया को अपने दिल की बात बता कर रहेगा। बिया सुनो। पेपर्स खत्म होते ही बिया यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर मौजूद हमेशा की तरह बर्गर खाने में मसरूफ थी जब अरहम आया, मगर बिया नहीं चाहती थी मजीद इससे बात करना। बिया को लगता था कि इसके दिल में अरहम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने का अंदेशा है, इसलिए वो दूर रहती थी। मगर वो ये कहाँ जानती थी कि सामने खड़ा शख्स इस बार ठान कर आया था। बिया, तुम मुझे पिछले 2 हफ्तों से इग्नोर क्यों कर रही हो? तो आखिर बात ही क्यों करूं मैं तुमसे? बिया ने बर्गर प्लेट पर रखते हुए इससे कहा। अब अरहम इसके बराबर कुर्सी पर बैठ चुका था, जबकि बिया के इस तरह से जवाब देने पर थोड़ा संजीदा हुआ था। रिलैक्स नाबिया, मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आया। मिस्टर अरहम अब्बास खान, तुम यहाँ जो भी करने आए हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो उठकर जाने लगी जब अचानक अरहम ने खड़े होकर इसका हाथ पकड़ा और इसे करीब किया।
کیونکہ بیا اس حرکت سے انجان تھی اس لیے اس کے سینے سے آ لگی، اور جب نظر اس کے لاکٹ پر گئی تو یکدم دور ہوئی، جبکہ ہاتھ اب بھی ارحم کے ہاتھ میں تھا۔ بہت ہو گیا بیا، اب اور نہیں، آج تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا میں۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ بیا کی نظر اب بھی اس لاکٹ پر تھی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ کیوں ہر بار فرار ڈھونڈتی ہو تم مجھ سے؟ اس بار ارحم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا پکڑا ہوا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ آخر پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا؟ پیچھا تو اب میں تمہارا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بات تم بھول جاؤ۔ اور رہی بات چاہنے کی، تو جو میں چاہتا ہوں تم سے وہ میں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ بیا کو اس کا یہ انداز، اس کی باتیں، یہ سب عجیب سا لگا، جبکہ وہ اب بھی بار بار اس کے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی جو ارحم نوٹ کر چکا تھا۔ اس لاکٹ سے مسئلہ ہے نا تمہیں؟ یہ لو، اسے اتار دیتا ہوں میں۔ ارحم نے لاکٹ کو کھینچنے والے انداز میں گلے سے نکالا اور پینٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تمہیں آخر میرے اس لکی لاکٹ سے کیوں نفرت ہے، مگر یہ میں نہیں چاہتا کہ اس لاکٹ کی وجہ سے میں اپنی محبت پر سمجھوتا کروں۔ آج سے تمہیں یہ لاکٹ کبھی بھی میرے پاس نظر نہیں آئے گا، آئی پرومس۔ ارحم بیا کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا، جبکہ بیا کو اس طرح اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ بیا، آئی لو یو۔ یہ کہنے کی دیر تھی جب بیا اپنی بٹن جیسی آنکھیں نکال کر ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ وہی بندر تھا جو اس کو پہلے برداشت بھی نہیں کرتا تھا، اور آج وہ کتنا بدلا ہوا لگ رہا تھا؟ بیا بنا کچھ کہے پلٹ کر باہر جانے لگی، جب ارحم نے تیز آواز میں پیچھے سے کہا، میں انتظار کروں گا، مجھے آج شام میں ہر حال میں جواب چاہیے، ورنہ مجھے زبردستی کرنی اچھے سے آتی ہے۔ بیا کی تو جان جا رہی تھی، وہ جلدی سے کینٹین سے نکل کر باہر کا راستہ ناپنے لگی۔ ارحم اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا۔ کھڑوس کہیں کی۔ میں سمجھ سکتی ہوں بیٹا، یہ وقت مناسب نہیں، لیکن تمہاری امی کی بھی یہی خواہش تھی کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، اور ویسے بھی ہم تمہیں سادگی سے رخصت کر کے لے جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ صباحت بیگم ہانیہ کو سمجھا رہی تھیں۔ آمنہ بیگم نے کل کے دن کے بعد اسے رخصت کرنے آنے کا کہا تھا، جس پر ہانیہ ابھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی امی کے غم سے مکمل طور پر باہر نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ شام کا وقت تھا جب بیا اپنے کمرے میں بیٹھی آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح سے ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے سینے پر گرایا تھا، وہ کتنے قریب تھے، اور سب سے بڑھ کر ارحم نے بیا کے لیے وہ لاکٹ ہمیشہ کے لیے اتار دیا تھا۔ کیا واقعی وہ بیا سے اتنی محبت کرنے لگا تھا؟ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب موبائل رنگ کیا۔ شام ہو چکی ہے مگر تم نے اب تک جواب نہیں دیا۔ ارحم کا میسج دیکھ کر اس کا دل آج پہلی بار دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ارحم کی کال آنے لگی، مگر بیا اس حال میں کہاں تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے بھرم سے بات کرے، مگر اس نے کال ریسیو کر لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بیا نے غصے والے لہجے میں کہا۔ مسئلہ عشق و محبت۔ ارحم کی بات پر بیا کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بیچاری آج پہلے والی بیا بننے کی اشد کوشش کر رہی تھی، مگر اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ تم نے اب تک جواب نہیں دیا۔ چلو میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، کیا تم میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرو گی؟ بیا نے دل ملا کر جواب دیا، جی نہیں۔ سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، ارحم نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ وہ بھی بیا ہمدانی تھی۔ میں کیوں پچھتانے لگی بھلا؟ پچھتاؤ گے تو تم، جب میں اپنے بابا کو تمہاری چھچوری حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ارحم مسکرایا اس کی بات پر۔ مطلب تم نہیں کرو گی ایکسیپٹ؟ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر کل تمہارے گھر پر۔ یہ کہہ کر ارحم نے کال کاٹ دی، جبکہ بیا نہ سمجھی والے انداز میں موبائل سکرین دیکھ رہی تھی۔ آج شاہ زیب شام جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں عبور کرتا عنایہ سے شہریار کے بارے میں بات کرنے آ رہا تھا، جب اچانک عنایہ اپنے کمرے سے نکلی۔ شہریار کی تو نظریں عنایہ پر ہی جم گئیں۔ بلیک کلر کی فراک پہنے، وہ گلے میں دوپٹہ لیے، ہلکا سا میک اپ کیے، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ عنایہ کی آواز پر شاہ زیب ہوش میں آیا۔ شہزی آپ، کیا کام تھا؟ نہیں، وہ میں بس ایسے ہی۔ تم اس ٹائم کہاں جا رہی ہو؟ شاہ زیب سمجھ چکا تھا وہ کہیں جانے کے لیے ہی تیار ہوئی ہے، ورنہ تو کبھی بھی گھر میں ایسے تیار نہیں رہتی تھی، اور سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی تھی۔
جی وہ میری ایک دوست نے پارٹی رکھی ہے، بس وہیں جا رہی ہوں۔ مگر عنایا اس ٹائم؟ اچھا میں ڈراپ کر دیتا ہوں، شاہ زیب کہتا ہوا سیڑھیاں اتر کر اپنے روم سے گاڑی کی چابی لانے چلا گیا۔ جبکہ عنایا یہ سوچ رہی تھی وہ اسے کس طرح منع کرے، کیونکہ شہریار کو نہیں پسند کہ وہ شاہ زیب کے ساتھ کہیں باہر جائے، اور پھر شاہ زیب کو بھی یہ پتہ چل جاتا کہ وہ جس پارٹی میں جا رہی ہے وہاں صرف لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے بھی ہوں گے۔ چلیں عنایا۔ شاہ زیب گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے اس کے پاس آیا۔ اتنے میں عنایا کا موبائل رنگ ہوا۔ عنایا ہچکچائی، جبکہ شاہ زیب کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جی آتی ہوں، یہ کہہ کر عنایا نے کال کاٹی اور شاہ زیب کو دیکھنے لگی۔ مطلب تم شہریار کے ساتھ جاؤ گی؟ کیا شہریار بھی انوائٹڈ ہے؟ شاہ زیب کا چہرہ اتر چکا تھا، کس طرح وہ اپنی خاموش محبت کو دل میں لیے گھٹ رہا تھا۔ جی وہ دراصل شہریار کی کزن نے یہ پارٹی دی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، میں جلد ہی آ جاؤں گی، پرومس۔ یہ کہہ کر عنایا باہر جانے لگی۔ اپنا خیال رکھنا، اور اگر کوئی بھی بات ہو مجھے ایک کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ شاہ زیب کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنی رات میں عنایا کا شہریار کے ساتھ جانا، مگر وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ وہ شہریار کو لے کر عنایا سے کچھ بھی ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا جس کو لے کر عنایا پریشان ہو، اور پھر عنایا شاہ زیب کو بتا چکی تھی کہ بہت جلد شہریار اپنی منگنی ختم کرنے والا ہے، اور ان کی امی بھی راضی ہیں کیونکہ شہریار کی امی عنایا سے بہت اچھی طرح سے پیش آئی تھیں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عنایا باہر جا چکی تھی۔ شہریار کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی۔ عنایا کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شہریار گاڑی گھما چکا تھا۔ شاہ زیب نے گاڑی دور جاتے ہوئے دیکھ کر اپنی کار نکالی اور ان کو فالو کیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس ویران جگہ پر بنے اپارٹمنٹ سے کچھ قدم دور کھڑا تھا۔ وہاں کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، شاید یہ انہی لوگوں کی گاڑیاں تھیں جو اس پارٹی میں انوائٹڈ تھے۔ کچھ دیر تو وہ وہیں پر کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر واپس گھر چلا گیا۔ عنایا کو وہ ماحول واقعی کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہاں کافی لڑکیاں لڑکے موجود ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں پیش آ رہے تھے، جبکہ شہریار عنایا کو لے کر بالکل سائیڈ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ تھا، یہاں نیچے بہت بڑا ہال تھا اور اوپر کافی کمرے تھے۔ یہاں اکثر فرینڈز پارٹیز وغیرہ کے لیے ہی آتے تھے۔ یو لکنگ سو بیوٹیفل عنایا، عالیہ نے مسکراتے ہوئے تعریف کی اور سامنے کھڑے لڑکوں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ باقی آس پاس کھڑے لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کرنے میں بزی تھے۔ یار عالیہ، یہ تمہارا منگیتر اس لڑکی سے کچھ زیادہ ہی کلوز ہو کر نہیں بیٹھ رہا؟ ایک لڑکے نے عنایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عالیہ کو کہا۔ بس کچھ ہی دیر کے لیے، اس کے بعد تمہیں پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ عالیہ نے شیطانی مسکراہٹ لائے کہا۔ ہاں بالکل مجھے پتہ ہے، بس کسی طرح عنایا کو باتوں میں لگاؤ۔ وہ لڑکا یہ کہہ کر شہریار کو آواز لگانے لگا۔ جہاں وہ کھڑے تھے ان کے پیچھے ریسپشن کی طرف بہت سے جوس وغیرہ کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ عنایا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ان لڑکوں کے پاس چلا گیا۔ او کم آن شہری، تم اتنے انسیکیور فیل کیوں کر رہے ہو؟ میں ہوں نا عنایا کے ساتھ، تم جسٹ چل کرو، ایک ادا سے شہریار کو کہتی وہ عنایا کے پاس آ بیٹھی تھی، جبکہ عنایا کی نظر شہریار پر ہی تھی۔ تو عنایا مزہ آ رہا ہے نا پارٹی میں؟ جی ہاں، عنایا نے عالیہ کی بات پر مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ وہ اب آئی برو کا زاویہ بنا کر شہریار کو گلاس اٹھاتے لبوں پر لگائے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس عنایا، وہ صرف جوس ہے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے عنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پہلی دفعہ کہاں ملے تھے تم دونوں؟ ایک کلب میں جہاں میں غلطی سے آ گئی تھی۔ او ریلی، سو رومانٹک۔ عالیہ اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ اب عنایا کا سارا دھیان عالیہ کی باتوں پر تھا۔ یار بس میں نے اتنا جوس کبھی زندگی میں نہیں پیا۔ شہریار جو تقریباً 4 گلاس پی چکا تھا لڑکوں کو منع کرنے لگا، مگر پھر اچانک اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ لڑکا سمجھ چکا تھا اثر ہونے لگا ہے، تبھی وہ اسے اوپر روم میں لے جانے لگا۔ شہریار تم تھوڑا آرام کر لو، پھر تھوڑی ہی دیر میں پارٹی ختم ہونے والی ہے، پھر تمہیں گھر بھی جانا ہوگا۔ شہریار کے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کہنے پر وہ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جانے لگے تھے، مگر عنایا کو شہریار کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عالیہ سب فرینڈز کو سی آف کر کے واپس عنایا کے پاس آئی۔
تھوڑی ہی دیر میں پورا اپارٹمنٹ خالی ہو چکا تھا۔ عالیہ عنایہ کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ پریشان ہو رہی ہے۔ شہریار کو ڈھونڈ رہی ہو نا؟ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کی گاڑی تو باہر ہی کھڑی ہے۔ رکو میں اوپر دیکھ کر آتی ہوں، شاید وہاں ہو۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ سب سے پیچھے والے کمرے کا دروازہ کھولا تو شہریار اندر صوفے پر بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ عالیہ چلتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی۔ شہریار، تم عنایہ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ شہریار جو پہلے سے ہی عنایہ کو نظروں سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، عالیہ کو عنایہ سمجھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں میری جان، کہو تو تمہیں اپنی شدت دکھاؤں۔ سرور بھرے لہجے میں وہ عالیہ کے قریب آ کر کہنے لگا۔ شاید اگر عالیہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر نہ روکتی تو وہ کب کا اس کے لبوں کو قید کر چکا ہوتا۔ ابھی نہیں جان، میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر تم جو چاہو کرنا۔ عالیہ اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہہ کر روم سے باہر چلی گئی۔ یا اللہ پاک، کہاں چلے گئے شہریار؟ پلیز انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مالک۔ عنایہ مسلسل اللہ سے دعا کرنے میں مصروف تھی۔ جب عالیہ کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا، وہ پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایہ عنایہ وہ عالیہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، جس سے عنایہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا عالیہ؟ شہریار کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عنایہ وہ شہریار کی طبیعت… عنایہ پلیز میرے ساتھ چلو، وہ تمہیں بلا رہا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ عالیہ کی باتوں پر یقین کر کے وہ جلدی سے بھاگ کر اس کے ساتھ اوپر گئی۔ وہاں بہت سے کمرے تھے مگر عالیہ اسے سب سے آخری والے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ کھول کر اس نے عنایہ کو اندر بھیجا۔ عنایہ تم شہریار کو سنبھالو، اسے اکیلا مت چھوڑنا، میں ابھی فون کر کے ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی، جبکہ عنایہ بھاگ کر شہریار کے پاس گئی۔ شہریار، شہریار آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ عنایہ نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پل کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کون ہے وہاں؟ پلیز مدد کریں ہماری۔ عنایہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جب باہر سے کوئی جواب نہ آیا تو عنایہ اٹھ کر دروازے پر جانے لگی۔ اگلے ہی پل شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ عنایہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ شہریار عنایہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شہریار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ڈرنک کی ہے؟ عنایہ نے اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی، جب شہریار نے اس پر باہوں کا حصار بنایا۔ کہاں جا رہی ہو جان؟ ابھی تو چینج کر کے آئی تھی نا، پلیز اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ عنایہ کو شہریار کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور شہریار نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جس وجہ سے اس کے لیے ہلنا بھی ناممکن تھا۔ شہریار پلیز چھوڑے مجھے۔ عنایہ نے کوشش کی اٹھنے کی۔ پل بھر میں شہریار نے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ سمجھتی کیا ہو خود کو آخر؟ ہاں، پیار نہ کروں تو کہتی ہو پیار نہیں کرتے، اب جب پیار کر ہی رہا ہوں تو دور جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہریار اٹھ کر اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا۔ شہریار پلیز دور ہٹیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شہریار نے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچا۔ کیونکہ دوپٹہ ریشمی کپڑے کا تھا، جس وجہ سے عنایہ کی گردن میں گھسیٹتے جیسے نشان پڑ گئے۔ اسے اب شہریار کی حالت سے خوف آ رہا تھا۔ شہریار اس کا دوپٹہ دور پھینک چکا تھا اور اب اس کے بہت قریب تھا۔ وہ اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا۔ عنایہ نے اسے پیچھے دھکا دیا اور لپک کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر یہ کیا؟ کسی نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ عنایہ چلانے لگی، مدد مانگنے لگی، مگر کوئی نہیں آیا اس کی مدد کو۔ شہریار اب اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کو اپنی طرف کر چکا تھا اور پل بھر میں وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ عنایہ اس کے شدت بھرے لمس سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ اب بھی بیکار کی کوششیں کر رہی تھی خود کو اس کی مضبوط قید سے آزاد کرانے کی، مگر اگلے ہی لمحے شہریار نے اسے باہوں میں اٹھا کر بستر پر لٹایا اور پھر اس پر جھک کر گستاخیاں کرنے لگا تھا۔ عنایہ کی گردن پر بنے زخم جو دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہوئے تھے، شہریار اس پر اپنا شدت بھرا لمس رکھ چکا تھا۔ وہ اس وقت کسی حیوان سے کم ثابت نہ ہو رہا تھا۔ شاید اب عنایہ کو شہریار کی اس حیوانگی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بیا آخر کب تک سوتی رہو گی؟ اٹھ جاؤ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج ہانیہ کی رخصتی ہے؟ بیا جو اب تک مزے سے سو رہی تھی، صباحت بیگم کی آواز پر اٹھ بیٹھی۔ اوف یار، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سکون سے سونے بھی نہیں دیتا۔
वो आंखों को मसलते मुंह बसूर कर कहने लगी, चलो उठो, अब 12 बज चुके हैं, शाम में मेहमान आएंगे, इतने काम हैं मगर तुम्हें कोई होश ही नहीं। कल को पराए घर जाओगी तो मियाँ और सास बातें सुनाएंगे, तो फिर अक्ल आएगी तुम्हें ठिकाने। सबाहत बेगम की बात पर बिया की आंखें फटी रह गईं। हैं, ये क्या बोली जा रही हैं आप? कौन सास कौन सा शोहर, क्या हो गया है आपको मॉम? जाहिर सी बात है सारी जिंदगी तो हमारे सिरों पर बैठी नहीं रहोगी ना कभी तो बयाना पड़ेगा तुम्हें। सबाहत बेगम कहकर कमरे से बाहर चली गईं। क्या हो गया है यार सबको? अभी इसे कुछ याद आया तो इसने अपना मोबाइल चेक किया और जिसका इंतजार था उसका मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था। बिया ने बेसब्री से लॉक खोलकर मैसेज रीड किया। अच्छा सा तैयार रहना और दुपट्टा लाजमी रखना। पता नहीं समझता क्या है खुद को, दिमाग चल गया है इसका। ये कहकर वो मोबाइल साइड टेबल पर रखकर शावर लेने चली गई। अरहम ने आने से पहले ही हमदानी साहब को इरादा बता दिया था, जब भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंतजामात करवाए थे। सभी मेहमान आ चुके थे। बिया हानिया के साथ कमरे में मौजूद थी। हल्का सा मेकअप किए, रेड कलर की मैक्सी पहने, रेड ही दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि सबाहत बेगम ने जबरदस्ती बिया को वाइट कलर की फ्रॉक पहनने का कहा था और आज तो दुपट्टा भी कांधे पर था। मुलाजमा ने जैन और आमना के आने की इत्तला दी, साथ ही अरहम और इसकी अम्मी का भी बताया, जिसका सुनकर बिया को कुछ अजीब लगा। मगर इसने सोचा ये भी हो सकता है कि जैन अरहम का दोस्त है, इसलिए बाराती बनकर इनके साथ आया होगा। बिया हानिया के साथ सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी। जहां सारे मेहमान जमा थे वहीं अरहम की नजरें बिया पर जमी हुई थीं। वो आज ज़रूरत से कई ज्यादा प्यारी लग रही थी। आमना बेगम ने हानिया और जैन को साथ सोफे पर बिठा कर कुछ रस्में की और फिर सब रस्मों के बाद सब अपनी जगह बैठ गए। जबकि नूरीन बेगम उठकर बिया के पास आईं, जो कि बिया को कुछ अजीब लगा। सफदर भाई, सबाहत बहन, जैसा कि आपको अरहम ने पहले ही बता दिया था, मगर मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अरहम मुस्कुराया था क्योंकि बिया इसे आंखें दिखाकर इशारे से इस सूरत हाल का मतलब पूछ रही थी। वहीं जैन और हानिया भी मुस्कुरा रहे थे। शायद बिया के अलावा इस बात का इल्म सबको था। सबाहत बहन, मैं अपने बेटे अरहम के लिए आपकी बेटी अनाबिया का हाथ मांगती हूँ। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो एक छोटी सी रस्म कर दें इन दोनों की। फिर क्या होना था, बिया के पैरों तले जमीन निकल गई। वो नासमझी में बराबर बैठी नूरीन को, फिर हानिया को, फिर जैन को और आखिरी में अरहम को देख रही थी। नूरीन बहन, हमें कोई एतराज नहीं है। आपका बेटा माशाल्लाह से बहुत अच्छे इखलाक का मालिक है, बहुत समझदार सुलझा हुआ लड़का है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमदानी साहब की बात पर बिया ने बेयकीनी की कैफियत में उन्हें देखा। हमदानी साहब के कहने पर अरहम उठकर बिया के बराबर आ बैठा। नूरीन बेगम के हाथ से अंगूठी लेकर इसने बिया की उंगली में पहनाई। बिया बिल्कुल भी इन सब के लिए राजी नहीं थी, मगर वो इस भरी महफिल में अपने बाबा को रुस्वा नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी इख्तियार किए हुए थी। रात का 1 बजने को आया था। शाहजेब ने खुद को बहुत मुश्किल से रोके रखा था, मगर अब हद हो गई थी। पहले इसने अनाया को कॉल की मगर किसी ने रिसीव नहीं की। फिर शाहजेब ने जाने का फैसला किया। तकरीबन कुछ ही मिनट में वो इस जगह खड़ा था, मगर वहां कोई गाड़ी नहीं थी सिवाय एक गाड़ी के। शायद इस अपार्टमेंट में कोई था। शाहजेब ने गाड़ी दरवाजे के सामने रोकी और बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की निकल कर आई। जी आप कौन? मैं शाहजेब, अनाया का कज़न। वो कहाँ है, प्लीज़ उसे बुला दें। शाहजेब ने इस लड़की को सरता पैर देखा। वह किसी मॉडर्न घराने की मालूम होती थी। वो तो काफ़ी देर पहले ही शहरयार के साथ जा चुकी है, मगर कहाँ? शाहजेब हैरान हुआ। ये तो मैं भी नहीं जानती। ओके थैंक्स। शाहजेब की परेशानी अब मजीद बढ़ गई थी। वो तकरीबन 1 घंटे तक अनाया को तलाश करता रहा, मगर वो कहीं किसी भी रास्ते नजर ना आई, ना ही शहरयार की गाड़ी कहीं नजर आई। या अल्लाह, मेरी अनाया को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, इसकी इज्जत पर हरफ ना आने देना। शाहजेब का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे जान जाती दिखाई दे रही थी। अनाया बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी थी, उसे कोई होश ना था। मगर जब होश आने लगा तो इस बेड पर इसके अलावा कोई न था। आंखों में आंसू लिए वो मुसलसल रोई जा रही थी। गर्दन से लेकर जिस्म के हर हिस्से पर पड़े निशानात शहरयार की शिद्दत का मुंह बोलता सबूत थे। वह बहुत मुश्किल से उठी। अपने आप को इस हालत में देखकर इसको खुद से नफरत हो रही थी। आखिर किस तरह वो इस हैवान पर भरोसा कर गई थी।
چادر ہٹا کر اپنے جسم پر پڑے نشانات اور ناخن کی خروچ دیکھ کر اس کے آنسو اور بھی زیادہ گہرے ہو گئے۔ اپنے بے جان وجود پر کپڑے پہن کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے اپنا پرس لیا اور بھاگنے والے انداز میں وہاں سے چلی گئی۔ سنسان سڑکوں پر رات کے اس پہر وہ بھاگتی ہوئی نہ جانے کس سمت میں جا رہی تھی، جبھی کار سے ہٹ ہوتے ہوتے بچی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ شاہ زیب کی کار تھی۔ شاہ زیب جلدی سے نکل کر باہر آیا اور عنایا کو اس حالت میں دیکھا۔ عنایا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کہاں تھی اور یہ کیا حال؟ میں برباد ہو گئی شہزی۔ یہ سننے کی دیر تھی جب مزید کوئی بھی سوال کیے بنا اپنا کوٹ اتار کر عنایا کو پہنایا اور گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔